अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं कश्मीर टाइम डिजिटल की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन। 2 अगस्त को आज़ाद कश्मीर के जो आम इंतखाबात है उसका दूसरा और अहम तरीन मरहला जो है वो बरपा होगा और इस मरहले में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं उन पर कंटेस्ट होगा। 12 सीटें महाजरीन जम्मू कश्मीर की नशिस्तें हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में फैली हुई हैं और उन पर इंतखाब होगा और सारी बड़ी पार्टियों के कैंडिडेट्स जो हैं मैदान में नज़र आते हैं। जबकि जो दारुल हुकूमत है आज़ाद कश्मीर का मुज़फ़्फ़राबाद, उसके 3 अज़ला हैं, उनमें जो है 9 सीटों पर इलेक्शन होगा और वो भी एक बड़ा मुकाबला होगा। अहम शख्सियात जो हैं वो मुकाबले पर हैं और बड़े दिलचस्प कॉन्टेस्ट देखने को जा रहे हैं। 2 अगस्त के इंतखाब के बारे में कहा जा रहा है कि ये इंतखाब जो है जब इसके नताइज सामने आएंगे तो ये बुनियादी तौर पर ये फ़ैसला कर देगा कि वोटर का रुख किस जानिब है और उसका एक बड़ी वाज़ेह शक्ल जो है सामने आ जाएगी। इन इंतखाबात में क्या होगा, इन इंतखाबात के बाद कौन सा माहौल बनेगा और फिर जो तीसरा मरहला है, आखिरी मरहला है, उसका इस इलेक्शन का रिफ्लेक्शन उस इलेक्शन पर कैसे होगा, ये सारे मौज़ूआत हैं और इन पर बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़िया-ए-नगार अफजल भट्ट साहब। भट्ट साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। 21 सीटों पर इलेक्शन है जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा और जो गुज़श्ता मरहला था उसमें 13 सीटों पर इलेक्शन था। 9 सीटें पीपल्स पार्टी ने जीती, मुस्लिम लीग नून ने जीती और 4 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती। जो कल का नतीजा होगा उस नतीजे के बाद कहा जाता है कि पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किसकी हुकूमत बनने जा रही है। आप एग्री करते हैं इस बात से? ट्रेंड वाज़ेह हो जाएंगे, ट्रेंड वाज़ेह हो जाएगा, पिक्चर शायद क्लियर ना हो। तो इस वजह से एक तो ये है कि बहुत से लोग ये जानना चाहेंगे कि मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न के अलावा कौन से हल्के हैं जहाँ इलेक्शन हो रहा है। जी जी। तो मेरा ख्याल है उन कैंडिडेट के बारे में भी हम थोड़ा सा अपडेट आप दोस्तों कर दें कि कल टोटल 21 सीटों पर इलेक्शन होगा जिसमें है LA-25 नीलम 1, वहाँ शाह गुलाम कादर साहब नून लीग के कैंडिडेट हैं, मियाँ अब्दुल वहीद साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं और तनवीर लियाज साहब जो हैं वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कैंडिडेट हैं। इसी तरह LA-26 नीलम 2 शाह गुलाम कादर साहब नून लीग के कैंडिडेट हैं, मियाँ अब्दुल वहीद साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं और सकलैन हैदर काज़मी साहब जो हैं वो IPP के कैंडिडेट हैं। इसी तरह आ जाए LA-27 मुज़फ़्फ़राबाद, मोहतरमा नौरीन आरफ साहब मुस्लिम लीग नून की कैंडिडेट हैं, सरदार जावेद अयूब साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, जबकि सरदार तबारक साहब जो हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कैंडिडेट हैं। इसके बाद LA-28 मुज़फ़्फ़राबाद चौधरी शहजाद महमूद साहब जो हैं मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं, सैयद बाज़ल नकवी साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं और मोहतरमा कौसर कदीस गिलानी साहबा जो हैं वो IPP की कैंडिडेट हैं। LA-29 मुज़फ़्फ़राबाद शहर बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है, इसमें सैयद इफ्तिखार गिलानी साहब मुस्लिम लीग नून, सरदार मुख्तार अहमद अब्बासी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मोहम्मद सईद अवान साहब IPP के कैंडिडेट हैं। LA-30 मुज़फ़्फ़राबाद 4 इसे कहते हैं, जब जिसे गणित बट्टा भी कहते हैं, डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं, मुबशर मुनीर अवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं और अब्दुल जब्बार मुगल साहब जो हैं वो IPP के कैंडिडेट हैं। LA-31 मुज़फ़्फ़राबाद 5 साका मजीद राजा जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं, चौधरी लतीफ़ अकबर साहब पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं और राजा मज़हर क़यूम साहब जो हैं वो IPP के कैंडिडेट हैं। LA-32 मुज़फ़्फ़राबाद 6 राजा फारूक हैदर साहब मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं, साहबजादा मोहम्मद इशफाक ज़फ़र साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं। 1-to-1 कंटेस्ट होगा यहाँ पे। LA-33 मुज़फ़्फ़राबाद 7 चौधरी मोहम्मद रशीद साहब मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं, दीवान अली चौगताई साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं और अब्दुल जब्बार साहब जो हैं वो वहाँ IPP के कैंडिडेट हैं। इसके बाद आ जाते हैं मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पे कि जम्मू 1 नासिर हुसैन डार साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं, सियालकोट की ये नशिस्त है और अब्दुल कदीर चौहान साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं। जम्मू 2 गुजरांवाला, हाफजाबाद और सियालकोट का भी कुछ हल्का इसमें लगता है। चौधरी मोहम्मद इस्माइल साहब मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं, चौधरी मोहम्मद आसफ साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं और अब्दुल कदीर साहब जो हैं वो IPP के कैंडिडेट हैं। जम्मू 3 मोहम्मद एहसन रज़ा
مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں، احسن اسماعیل جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور ادیب امجد بٹ صاحب ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں. یہ ملتان کے ساتھ جا کر یہ حلقہ لگتا ہے. جموں 4 مریم جاوید صاحبہ مسلم لیگ نون کی کینڈیڈیٹ ہیں، اور شاہین کوثر ڈار صاحب دونوں خواتین کا مقابلہ ہے. اور یہ نارووال کے گرد و نواح میں یہ سیٹ جو ہوتی ہے. اسی طرح آ جائیں جموں 5 ذیشان علی صاحب مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور راجہ شاہد اقبال صاحب پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں. 1-to-1 کنٹیسٹ ہوگا. اور جموں 6 راؤنڈ سیٹ ہے. یہاں راجہ محمد صدیق صاحب فارمر ڈپٹی اسپیکر بھی ہیں. اٹک سے شروع ہوتی ہے اور آگے تک یہ نشست جاتی ہے. یہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں. چودھری فخر الزمان گلپیڑا صاحب یہ ہیں پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور طاہر کھوکر صاحب یہاں ہیں آئی پی پی کے کینڈیڈیٹ میں ہوتے تھے اور وزیر بھی رہے ہیں. بالکل. اب آ جائیں وادی کی جو 6 نشستیں ہیں. وادی 1 میں محمد نعیم خان صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں. یہ کراچی کا حلقہ ہے. عامر عبدالغفار لون صاحب جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ ہیں پیپلز پارٹی کے. اس میں کراچی اور کوٹا وغیرہ کی سیٹیں اور زیادہ تر ملیے کا علاقہ ہے زیادہ اس میں. اور محمد سلیم بٹ صاحب پہلے بھی آپ کو پتہ ہے یہ ایم کیو ایم کی طرف سے جیتے تھے، اور اب جو ہے وہ آئی پی پی کے کینڈیڈیٹ ہیں. سلیم بٹ صاحب پیپلز پارٹی سے جیتے تھے یا آئی پی پی ایم کیو ایم کی طرف سے؟ آگے آ جائیں وادی 2، یہ لاہور کی سیٹ ہے. محمد عامر شاہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں. غلام عباس میر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، اور سعید احمد ڈار جو ہیں وہ آئی پی پی کے کینڈیڈیٹ ہیں. یہ اس سیٹ پہ بڑا اپسیٹ ہونا تھا کیونکہ دیوان صاحب اس میں جو ہے آج کل مشکلات کا شکار ہیں، گرفتار ہیں. پی ٹی اے نے بائیکاٹ کیا ہے. آل ٹائم ونر کینڈیڈیٹ تھے دیوان چوتائی صاحب. ٹھیک ہے، دیوان غلام محی الدین صاحب. آگے آ جائے وادی 3، سید شوکت علی شاہ صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں، جیل میں رہتے ہیں یہ. اور محمد آسم شریف صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں. ابھی بھی سٹنگ ایم ایل اے تھے یہ ملتان کی سیٹ سے، اور اسی سیٹ یہ ادھر تک اس کا ووٹ جائے گا. اور بلال بٹ صاحب ہیں آئی پی پی کے کینڈیڈیٹ. وادی 4 شہر کی سیٹ ہے پنڈی کی. محمد یاسین لون صاحب مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور موجودہ سٹنگ اسمبلی ممبر ہیں، وزیر ہیں، اور بڑی ناؤن پرسنالٹی ہیں جاوید بٹ صاحب وہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں. اور حمزہ مجید بزمی جو ہیں وہ آئی پی پی کے کینڈیڈیٹ ہیں. وادی 5 محمد احمد رضا قادری صاحب جو ہیں وہ بھی وزیر ہیں موجودہ نہیں احمد رضا قادری تو مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں. ہاں لیکن وزیر ہیں میرا خیال. نہیں ابھی تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت میں ہے، لیکن فارمر منسٹر ہیں. ان کے والد صاحب جو ہیں آپ کو پتہ ہے ثناء اللہ قادری صاحب وہ بلدیہ میں بھی رہے اور بڑے دبنگ تھے. ان کے مقابلے میں بھی ٹکر کا کینڈیڈیٹ ہے محمد راشد اسلام بٹ صاحب. اسلام بٹ صاحب فارمر منسٹر تھے، ان کے ساتھ زیادہ ہیں. آگے لاسٹ ہی وادی 6 عبد الماجد خان صاحب پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور یہ یہاں مسلم کانفرنس کا امیدوار ہوگا جس کو مسلم لیگ نون نے کینڈیڈیٹ کیا ہے. ایک تو یہ تھی. میرا جو سوال تھا نا، اب چونکہ پہلے مرحلے میں مسلم لیگ نون نے 9 سیٹیں جیتی ہیں، اور مسلم لیگ نون کے جو بڑے اسٹالوارٹس ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مظفر آباد کی جو ڈویژن ہے اس سے 4 یا 5 سیٹوں پہ ہم بہت کمفرٹیبل ہیں. یہ ان کا دعویٰ ہے، کوئی ہر سیاسی جماعت دعویٰ کرتی ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ہم نے یہ 5 سیٹیں جیت جانی ہے، اور ہم نے 9 سیٹیں یا 8 سیٹیں جو ہیں وہ مہاجرین کی جیت جانی ہے. تو ہمارا جو ہے 14 سیٹوں کے قریب ہم آ جائیں گے، اور 14 اور 9 ملا کے تو 21-22 کے قریب ہمارا فگر چلا جائے گا. اور حکومت سازی کے لیے 27 ووٹ چاہیے. اب یہ دعویٰ ہے، اس دعوے میں اور حقیقت میں فرق کتنا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ بات تو واضح ہے کہ اگر سیکنڈ مرحلے پہ کوئی جماعت 20 کا ہندسہ کراس کر جاتی ہے تو پھر یہ آثار پیدا ہو جائیں گے کہ شاید سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے وہ حکومت میں ریزرو سیٹیں بھی آنی ہیں ابھی اس میں. جی ہاں، کیونکہ ریزرو وارڈ سیٹیں ہیں، اور جس میں 5 فیمیل ہیں اور 3 جو ہیں وہ ایک ٹیکنوکریٹ ہے، ایک علماء و مشائخ ہے، اور
ایک اوورسیز ہے. ٹھیک. خواتین کی نشستیں تو تقسیم ہو سکتی ہیں لیکن جس کے پاس 20-21 سیٹیں اس مرحلے تک آ گئیں وہ 3 جو ٹیکنوکریٹ کی سیٹیں ہیں وہ آرام کیونکہ 1-to-1 کنٹیسٹ ہوگا اور جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے وہ لے جائے گا اور یہ آثار پیدا ہو جائیں گے کہ وہ حکومت سازی کی طرف جا سکتا ہے. کیونکہ یہ بڑا کویسچن یہ ہے کہ مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی, پیپلز پارٹی بنائے گی یا مخلوط حکومت بنے گی. بہرحال بیفور ٹائم کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن مظفر آباد کا اپنا ایک الگ مزاج ہے. کبھی یہ وفاق کو دیکھ کر ووٹ دیتا ہے, کبھی شخصیات کو دیکھ کر ووٹ دیتا ہے اور بعض کا بڑے بڑے برج الٹ دیتا بڑے یعنی بالکل غیر متوقع فیصلے ہو جاتے ہیں. مثلا یہاں اس سے پہلے 2 بڑے جو ذاکر کے لیڈر ہیں وہ بھی تباہ آزمائی کر چکے ہیں. راجہ ممتاز حسین راٹھور صاحب نے مظفر آباد شہر سے الیکشن لڑا تھا. پیپلز پارٹی الیکشن ہار گئی تھی مظفر آباد سے, وہ جیت گئے تھے. ٹھیک ہے, وہ بطور وزیر اعظم جب انہوں نے 90 کی اسمبلی توڑی اور وہ ایکٹنگ پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے الیکشن لڑا. 96 میں سردار قیوم صاحب نے الیکشن لڑا. سردار قیوم مرحوم نے الیکشن لڑا. اس وقت سردار قیوم صاحب کا توتی بولتا تھا پوری دنیا کے اندر, کوئی چیلنج نہیں تھا کسی قسم کا. اور مسلم لیگ نون بھی نہیں بنی ہوئی تھی. مسلم کانفرنس ورسز پیپلز پارٹی مقابلہ ہوتا تھا. تو ان کے مقابلے میں خواجہ فاروق صاحب نے الیکشن لڑا. کوئی بندہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ سردار قیوم صاحب جو ہے ان کو خواجہ فاروق صاحب شکست دے سکتے ہیں, لیکن مظفر آباد نے ووٹ خواجہ فاروق صاحب. زمانے میں اخبارات کی سب سے بڑی سرخی تھی کہ مجاہد اول جو تھے وہ ہار گئے. یہ لوگوں کے لیے انبلیویبل تھا واقعہ. اچھا, تو اس لیے یہ ہے مظفر آباد. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو دعوے تو پیپلز پارٹی نے بھی کیے ہوئے ہیں. وہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم میرپور کی کسر جو ہے وہ مظفر آباد میں نکالیں گے. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پہلے میں نے ذکر کیا مسلم لیگ نون کے دعووں کا. سیاسی دعویٰ ہر جماعت کرتی ہے. اب پیپلز پارٹی کی طرف آتے ہیں. پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ جو ہے بہت سارے وزراء وہاں پر موجود ہیں لیکن جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ وہاں نہیں گئی. بلاول بھٹو صاحب ہر روز تقریباً وہاں جاتے ہیں. لطیف اکبر صاحب کے گھر گئے, شہزاد صاحب کے گھر گئے, وہ مبشر اعوان صاحب کے گھر گئے, ہر کانسٹیٹوئنسی میں جا رہے ہیں اور وہ اتنی محنت کر رہے ہیں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پر. اب پیپلز پارٹی کے لیے پازیٹیو کیا کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیں میرپور کا جو امپیکٹ آنا تھا جیتنے کا اس کو بلاول نے کافی حد تک کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے اپنی محنت سے, اپنی پریزنس سے. لیکن بلاول بھٹو جو میسج کنوے کر رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ورکر کو چارج کرنے کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کو اور عوامی ایکشن کمیٹی کو وہ ڈائریکٹ ٹارگٹ کر رہے ہیں وفاقی حکومت کو, مسلم لیگ نون کو. اور میسج یہ دے رہے تھے پہلے بیہائنڈ دا سین کہ دیکھیں آپ کی امیدوں کا مرکز پیپلز پارٹی بن سکتی ہے, مسلم لیگ نون نہیں دے سکتی. لیکن گزشتہ 2 روز سے بلاول بھٹو صاحب ڈائریکٹ مخاطب کر رہے ہیں تحریک انصاف کے ووٹر کو اور ایکشن کمیٹی کو کہ بھائی آپ بائیکاٹ سے آپ کا مسئلہ یہ حل نہیں ہونا, آپ ہماری طرف آئیں. اس لیے آپ کے جو مطالبات ہیں ہم ان کے قریب تر ہیں, مہاجرین کی سیٹوں کے حوالے سے بھی. اور پی ٹی آئی کی طرف سے انہوں نے کہا کہ میں دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہوں. تو ان 2-3 معاملات نے کافی حد تک وہ جو امپیکٹ جانا تھا نا کہ وہ 9 نشستیں جو ہے 9 سیٹیں ان کے پاس آ چکی ہیں. اب ٹرینڈ ادھر بھی یہی چلے گا, پتہ تو کل چلے گا. لیکن بلاول نے اپنی محنت کے ذریعے کافی حد تک اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. اب آ جائیں دوسری طرف کہ بہت سے لوگوں نے, آپ کو پتا ہے کہ ہمارے مختلف پروگرام دیکھتے ہیں, ہمارے دوست جو ہوتا ہے کچھ لوگوں نے رہنمائی کی ہے, 2 غلطیوں کی نشاندہی کی ہے, اعتراضات کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم کھابڑا کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ راجہ قیوم صاحب نے پچھلا الیکشن لڑا تھا لیکن دوستوں نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ بھائی آپ کی یہ انفارمیشن غلط ہے. لیکن ہم آج کریکشن ذرا تھوڑا سا کر دیں کہ 2021 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون نے راجہ قیوم صاحب کو ٹکٹ دیا. راجہ قیوم صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ ان کے برخوردار ان کے بیٹے کو ٹکٹ ملے جو ابھی آئی پی پی کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں. راجہ برار ان کا نام ہے؟ نہیں, راجہ برار مسلم لیگ نون کی طرف سے الیکشن لڑے تھے. ان کا نام ہے, جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کھابڑا سے جو امیدوار ہیں وہ ہے راجہ مظہر قیوم صاحب. اور راجہ قیوم صاحب ان کے لیے ٹکٹ مانگ رہے تھے اور نورین عارف صاحبہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ رہی تھی. راجہ فاروق حیدر صاحب مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے پالیسی بنائی کہ کسی کے بیٹے کو ٹکٹ نہیں ملے گا
یہ مسلم لیگ نون کا مشکل الیکشن ہے، اوپر پی ٹی آئی کا گورنمنٹ ہے، تو اس لیے جو خود امیدوار میدان میں آئے گا اس کو ٹکٹ ملے گا. راجہ قیوم صاحب نے 2 روز ٹکٹ اپنے پاس رکھا اور پھر وہ ٹکٹ واپس کر دیا تھا مسلم لیگ نون کو، اور پھر راجہ ابرار صاحب سے ریکویسٹ کر کے انہیں کینڈیڈیٹ بنایا تھا ابھی مسلم لیگ نون کی قیادت نے. یہی وجہ ہے کہ اب راجہ قیوم صاحب پارٹی ٹکٹ کے خواہشمند تھے نون لیگ کے، اور ان کو ڈراپ کر کے سابقہ مجید صاحب کو ٹکٹ دیا گیا. دوسرا حلقہ ہے چودھری شہزاد صاحب کا لچراٹ کا، یہ بھی مسلم لیگ نون میں تھے. ٹھیک، مسلم لیگ نون کی طرف سے جو ایم ایل اے بنے رہے اور نون لیگ نے ٹکٹ آفر کر دیا. ان کے بارے میں جب خبریں آئیں کہ چودھری شہزاد جو ہے یہ تحریک انصاف میں چلا جائیں گے، تو انہوں نے اوتھ دیا کہ بھائی میں کہیں نہیں جا رہا، میں اسلام آباد جا رہا ہوں لیکن نون لیگ کی طرف سے الیکشن لڑوں گا. لیکن چودھری شہزاد صاحب یہاں آئے اور پی ٹی اے کا ٹکٹ لے کر واپس چلے جائے. ایک اور جو آپ بات کر رہے ہیں 2021 کی، اس کے علاوہ حلقہ L12 چڑوئی کے بارے میں نے ایک پروگرام کیا تھا کہ جسے میں نے بتایا تھا کہ وہاں مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ راجہ ریاست صاحب، لوگوں نے اس کے جواب میں کافی پیار محبت کیا آپ سے. کن نشستوں میں 99%، 98%، 91% ووٹ کاسٹ ہوا. تو لیکن غیر سنجیدہ لوگوں کی میں بات نہیں کرتا، سنجیدہ جو لوگ ہیں، مثلا راجہ حبیب صاحب ہیں، پی ایف جے کے وائس پریزیڈنٹ ہیں اور گجرانوالے سے سینئر جرنلسٹ ہیں. انہوں نے کہا جی بٹ صاحب یہ آپ جو یاسین صاحب کے ساتھ دوستی نبھائی ہے آپ نے، آپ کے تقاضا یہ ہے غیر جانبداری کا کہ آپ راجہ ریاست صاحب کے خلاف جو یاسین صاحب نے جن حلقوں میں 1 وے پولنگ کی ہے ان کا بھی بتائیں، یعنی ادر سائیڈ آف پکچر بھی دکھائیں. اسی طرح پاکستان پریس کلب یو کے آپ کو پتہ ہے ہمارے کوآرڈینیٹر ہیں پاکستان کے لیے ڈاکٹر راجہ اظہر صاحب، وہ اس حلقہ میں رہتے ہیں، آج کل تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ اسی کانسٹیٹوئنسی کے رہنے والے ہیں چڑوئی کے. انہوں نے کہا جی بٹ صاحب دیکھیں آپ نے ایک سائڈ دکھا دی ہے، لیکن جو یاسین صاحب کے لوگوں نے بھی 1 وے پولنگ کی ہے، آپ وہ بھی دکھائیں. میں نے انہیں آفر کیا دونوں جرنلسٹوں کو کہ اگر آپ ہمیں ریکارڈ فراہم کر دیں گے تو ہم وہ حلقے بھی دکھا دیں گے. یہ ذرا وضاحت ضروری تھی کہ کیونکہ اگر آپ کے ناظرین جو ہیں وہ آپ کو اگر کسی چیز پہ اعتراض کرتے ہیں، جائز کرتے ہیں، تو وہ ہمیں اپنی غلطی ماننی چاہیے. جی بہت شکریہ افضل بٹ صاحب. 2 باتیں بڑی واضح طور پر، ایک تو ہمارے ناظرین جو ویورز اپنا وقت نکال کر ہمارا شو دیکھتے ہیں اور شو کے بارے میں اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں، پازیٹیو بھی ہوتا ہے، نیگیٹو بھی ہوتا ہے. نیگیٹو سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہمارا موقف ہے وہ کسی کی طرف ٹلٹ ہے، لیکن وہ بٹ صاحب نے وضاحت کر دی کہ کوئی دوست، کوئی ویور جو ہے کس کے پاس کوئی کسی قسم کا کوئی ڈاکومنٹ ہے، ایویڈنس ہے، وہ ہمیں پیش کرے، ہم اس کو اسی طرح پیش کریں گے. دوسرا کریکشن کی مختلف کینڈیڈیٹس کے بارے میں یا ماضی کے بارے میں، تو اس کا بھی شکریہ. تمام اس طرح کے فیڈ بیکس کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. 2 اگست کا مرحلہ جو ہے اب سر پہ کھڑا ہے. 2 اگست کی شام کو پتہ چل جائے گا کہ آزاد کشمیر کے ووٹر جو ہے اس کا ٹرینڈ یا جھکاؤ کس جانب ہے. اگرچہ ابھی حتمی مرحلہ یعنی راولہ کوٹ کا مرحلہ باقی ہے اور راولہ کوٹ 10 اگست کو الیکشن ہونا ہے، لیکن آج الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر نے ایک اشارہ دیا ہے. انہوں نے کہا، کہیں گفتگو کی ہے جو ابھی میرے تک پہنچی، انہوں نے کہا کہ یہ بات حتمی نہیں ہے کہ 10 اگست کو ہی ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ رد و بدل آ جائے. تو حتمی مرحلہ جو ہے وہ 10 اگست کو آنا ہے یا اس کے بعد آنا ہے یا پہلے آنا ہے، لیکن جو 2 اگست کا مرحلہ ہے وہ آزاد کشمیر کے ووٹر کا رجحان، اس کے جھکاؤ اور اس کے ٹرینڈ کو واضح کر دے گا. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.